الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام علیکم. روم کی آیت ہے وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ نہیں، لیکن وہ آخرت سے غافل ہے. جہاں دو بار ہم آیا یعنی کہ بہت عقید کر کے آیا کہ یہ آخرت میں غافل. ابھی جیسے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بہت زیادہ ترقی کرنی. ایک طرف اسپیس ہے، اسپیس سے نکل کے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیسی
ऑटोमेशन आ रही है, जबरदस्त किस्म की केमिस्ट्री है, उस पर बड़ी रिसर्च हो रही है, वो भी और नैनो और पता नहीं कौन कौन सी फिजिक्स में चले गए हैं, वहाँ 1 2 4 5 डायमेंशन के साथ बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद होते हुए जब इंसान की बात आती तो ये जो सिस्टम किस वक्त चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिया हुआ है। ये जो इंसान की बात कर रहा है उसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, और जाति इंसान की जो मसले मसाइल उसको आते हैं, जैसे डिप्रेशन है, गुस्सा है, इस तरह की चीज़ें हैं, और नामालूम खौफ है, मुस्तकबिल का खौफ है, माशी खौफ है, इस तरह का अनसिक्योर इंसान अपने आप जब इन चीज़ों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जो साइंसदान होती है, तो इंसान को वो बिल्कुल उसी तरह ही लेते हैं जैसे वो मटीरियल है, जैसे वो किसी मटीरियल पे करते हैं उसी तरह वो उसको accept करते हैं। फिर उसके हिसाब से अपनी पूरी बनाते हैं, तो ये अच्छा ये इंसान को ये मसला आता है तो ये है तो ये है, लेकिन हर आने वाले दिन के बाद वो पीढ़ियाँ चेंज होती हैं। उसकी वजह है कि उनका जो ये काम है जो भी वो कर रहे हैं वो उसको इसी तरह करने की कोशिश करते हैं जैसे कोई एक engineer है या कोई मैकेनिक है, वो किसी मशीन को बनाने वाली कंपनी जो है, मशीन को बनाने वाली कंपनी उसके मैनुअल को देखे बगैर, कंसल्ट किए बगैर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। वो उसको हिट एंड ट्रायल से ठीक तो कर लेता है थोड़ी देर, वो फिर जब पड़ती है, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर खराब हो जाती है, फिर वो एक नया आइडिया लेके आता है कि अच्छा मैं एक्चुअली वो इंसान को मशीन के तौर पे या एक मटीरियल के तौर पे तो इसमें अच्छा जी काम का केमिकल है, इसको गुस्सा आता है तो ये केमिकल बढ़ जाता है, इसको खुश होता है तो कहाँ केमिकल, लेकिन वो इसकी बाकी चीज़ों को भूले होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आया था आपके सामने पढ़ी तो वो आखिर से गाफिल है, क्योंकि इंसान दो चीज़ों का जिस्म और रूह का, वो सिर्फ रूह को जिस्म को फोकस करता है, और जब इंसान के साथ रूह बनी उसके अपने अपने तक आ जाए, जब तक इन दोनों चीज़ों को मिलाकर नहीं देखा जाएगा तो उसको कहते हैं इंसान। और आज का मौजूद यही है, अल्लाह ताला आपको ले आया है अपनी मोहब्बत के लिए, और ये दावत के लिए आगाज हुआ है, और ये ऐसा आगाज है न सिर्फ नौजवान बल्कि जदीद और कदीम अमूर के माहिरीन याद किए जाए जो किसी एहसास कमतरी का शिकार न हो, जिनके सीनों के अंदर फैज का समंदर मुतलातिम हो, तो जिसको अल्लाह के नाम का हाथ लगाए उस पर अल्लाह अल्लाह करने लग जाए और उसके अंदर से शैतान निकल जाए और उसको रोशनी हासिल हो जाए जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। जैसे कि आपको मालूम है, आप तमाम अहले इल्म लोग ही बैठे हैं, पहले तो हमें बिलगैर पे ईमान लाने की बात कही गई है कि आपने ईमान लाना उन चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला की किताब के अंदर बयान कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हमसे कुछ अहद लिए गए, हमसे कुछ वादे लिए गए
ہمیں کچھ انسٹرکشن دی گئی اور اس کے بعد ہمیں اس زمین کو بھیجا گیا. ایک وقت وہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام لوگوں کے ارواح کو نکالا حضرت آدم کی نسلوں سے ایک چین کی شکل کے اندر نسل در نسل. ویسا حضرت کو ہمیں بنی آدم میں ظہور ہی ضروریات کی واشہدہم علی انفسہم الست بربکم یہ استفہام میں نیگیٹو فکر ہے. یعنی آپ نہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کچھ جبر نظر نہیں آتا. ہم سب یہ کہہ کے آئے تعلق اللہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. بات کیا ختم نہیں ہوئی. یہ جو مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اکٹھا کیا جن لوگوں نے زمین کے اوپر آنا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد دیے قرآن کریم میں جو مختلف جگہوں پہ لکھے پڑے ہیں. الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اسی وقت کی بات ہے جب انسان کو اس کی پیٹھ سے نسل در نسل نکالا گیا اور ان کو پوری انٹیلیجنس کے ساتھ ان کے راہ پر نکالا گیا اور ان سے پہلے تو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ دیکھو تم خود دیکھ لو تمہارے اندر اگر میرے ہونے کی شہادت موجود ہے تو تم شہادت دو یا نہ دو. تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اسی وقت ایک اور دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا ہم سے کہ اے بنی آدم کہ تم شیطان کی پوچھ نہ کرے، تمہارا کھلا دشمن ہے. الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. شیطان کی پوجا نہ کرنا. اور قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت سارے دوسری جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس میری کتابیں اور انبیاء کرام آئیں گے اور وہ ان کی کتابوں پہ ان کی ہدایت پہ عمل کرے گا اس کے لیے چھٹکارا اور نجات ہوگی. یہ بہت سے عہد ہم سے لیے گئے اور ہم یہ عہد دے کے آئے اور بطور مسلمان پہلے ہم کو اس چیز کو بلیو کرنا پڑتا ہے. اور یہ چیز صرف اسلام پیش نہیں کرتا، سائنس بھی یہ چیز پیش کرتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کاربن ٹن ہے اور ایووگاڈرو نمبر 6.2 ہے تو آپ نے ایووگاڈرو نمبر دیکھا تو نہیں ہوتا. اس کے اندر اتنے آئنس ہیں، اتنے ایٹم ہیں، وہ آپ بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر جو انسٹرکشن جو لیکچر آپ کو لیکچر دیتا ہے اس کے بعد پھر جا کے آگے آپ کو وہ سائنس پڑھائی جاتی ہے. وہ تو تھیوریاں ہوتی ہیں. یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو پہلے آپ نے سب تسلیم کرنا ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر پیش کیا گیا، یہ عہد ہم سے لیے گئے، یہ سارے عہد پرانے کریم کے اندر جا بجا بکھرے ہوئے. ان سے کہا گیا کہ تم زمین پہ جاؤ گے اور تمہارا مقابلہ شیطان سے ہوگا اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ تمام عہد اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لیے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. یہ جو تمام کے تمام عہد کو آپ پڑھتے ہیں یہ انسان کی ایمانیات کے مطابق ہے. اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا خالق مالک اطلاق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی آزمائش کے لیے چھوٹے ٹائمر کے لیے زندگی کے لیے زمین کے اوپر بھیجا جا رہا ہے جہاں اس کے ذریعے دیکھے جائیں گے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھے جائیں گے اور دیکھے جائیں گے کون سا کیا عمل کرتا ہے. تو یہ تمام کے تمام عہد آپ پڑھنے کے لیے پڑھیاں بھی ہیں اور یہ عہد دیکھے لگے آئے ہیں اور ہم کو اس کو بلیو کرنا پڑے گا. لیکن اس عہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کسی انسان کو وہ زمین پر بھیج رہا ہے، وہ زمین پہ ایسی نہیں ہے، وہ جگہ پہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ شاءاللہ رہ سکے، خوش رہ سکے. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران، اسی عہد کے دوران اللہ نے تمام انسانوں کو انسٹرکشن دی، ہدایت دی کہ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہ دکھوں کا گھر ہے، لیکن ایک چیز اگر تم کھاتے رہو گے، ایک چیز پہ اگر تم عمل کرتے رہو گے تو ہماری زندگیوں سے بھوک مزاج بے چینی خوف نکال دیا جائے گا. اور اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر ہمیں ہدایات ملتی ہیں. اب یہ بات آپ سمجھے کہ یہ عہد روح سے لیے گئے تھے. اب یہ عہد کی روح ہی یاد کرے گی، جیسے سے نہیں لیے گئے تھے، اللہ سے آیت لیے گئے تھے جو ہمارے میں موجود ہے.
یہ عہد ہمارے چیز ہے، یہ عہد روح سے لیے گئے تھے، اور وہاں یہ نہیں کہا گیا تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں بالکل یہ متصل ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کمپیوٹر آئیں گے اور تمہارے پاس میں کتابیں آئیں گی اور تم کو فالو کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے ساتھ میں نصیب ہے کہ دیکھو اگر میرے ذکر سے تم اعراض ضرور ہوگا ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا تو تمہارا زندگی کے اندر گزرنا اجیرت کر کے رکھ دیا جائے گا. حضرت مولانا فرماتے تھے ایک ہے گزارنا اور ایک ہے گزرن. ایک ہے گزارا اور ایک ہے گزرن. گزارا تو یہ کھانے پینے کا سامان موجود ہے، کپڑے موجود ہے، کوٹھی کارے بنگلے موجود ہے، زندگی کی تمام سہولیات موجود ہے، ساری چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں گزارنے کی. اور گزرن یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک صدمہ آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک بے چینی آ رہی ہے، چین نہیں ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا گزارنا دوبارہ کر دیا جائے گا. جس کو میں نے اپنے ذکر کی نعمت دی، اپنی یاد کی نعمت دی، وہ پھر میرے ذکر سے میری یاد سے منہ موڑ دیا جس نے، اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر کے رکھ دی جائے گی. آج آپ دیکھ لیں ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے. جس گھر کے اندر دیکھ لیں، جس جگہ بھی دیکھ لیں، ایک الجھن ہے، ایک دوسرے سے برداشت نہیں ہے. ہمیں نفرتوں کا شکار ہم ہو گئے ہیں، بے چینی اور بیماریاں نفسیاتی ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئی ہیں، اور ہم اس نسخے کو دراصل چھوڑ چکے ہیں جو چیزوں کا بہت آسان اور تیر بار حل بتاتا ہے. اور ہم لوگ تعبیرات کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ ہم تجربات والے لوگ نہیں رہے. ہمیں تجربات سے ڈر لگتا ہے اور ہم نے اس قرآن کی اونرشپ قبول نہیں کی. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میں نے تورات دی لیکن انہوں نے تورات کو اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح اٹھانے کا حق تھا. تو ان کی مثال جو ہے وہ فوٹو کسی ہے، کلو کسی ہے. ہمارا حال بھی یہ ہو گیا کہ عظیم الشان کتاب ابھی تک اللہ آخر تک رہے گی، بالکل درست حالت کے اندر موجود ہے اور ہدایت اس کی وجہ سے شمار نکل رہی ہے. اور جو بندہ اس کی طرف لپٹتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، لیکن ہم اس کو کھول کے پڑھتے بھی نہیں. اور جب پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اخبار کی طرح ہوتا ہے. جس طرح اخبار کو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہمارے سیاسی اور جو ہمارے مفاد کے کتابیں ہوتی ہیں بس ان کو ضرور کرتے جاتے ہیں. پرانے کریم اور اقلام سے لے کے بدناس تک ہدایت یہ اپرادھ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائرٹی 1 ہے، یہ پرائرٹی 2 ہے. یہ الگ کلام ہے، یہ سارا حکم علم ہے. بھائی اس کو حکم ماننا پڑے گا. کبھی تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے انکار کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر 2 طرح کے احکامات ہیں. ایک وہ احکامات ہیں جو جسم کے لیے ہے، جو جن کو جسم ادا کرتا ہے، جو معاشرے کے اندر برپا کیے جاتے ہیں قوانین کی شکل کے اندر، اخلاقیات کی شکل کے اندر، اور جو انفرادی عبادت جسمانی ہے اس کے ذمہ میں آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جسمانی احکامات معاشرے کے خود و خال کو پورا عمل بنانے کے لیے اور ایک سال معاشرہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں. دوسرے وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط کرتے ہیں، وہ دل کے لیے آئے ہیں، روح کے لیے آئے ہیں. یعنی جو احکامات جسم کے لیے آئے ہیں ان کے پرانے کریم کے اندر صرف اشارے ملتے ہیں. آپ پرانے کریم کھول کے نماز پڑھ کے دکھائی پڑھ لیں گے، آپ کو سنتوں پر چلنا پڑے گا. اللہ کے حبیب نے رکوع کیسے کیا، قیام کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، سنت کی طرف جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا. جو جسمانی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہا ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں. اور جو جسمانی احکامات ہیں ان کے صرف پرانے کریم کے اندر اشارے ملتے ہیں، ریفرنس ملتے ہیں کہ
नमाज पढ़ो, कैसे पढ़े, ज़कात को कैसे दे, किस बात की दे, रोजे रखो किस वक्त रखे, किस वक्त खोले, हज करो कैसे करे, वो सारे के सारी चीजें आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे किया तो ऐसे करना पड़ेगा, तो ध्यान दिए। दूसरे वो अहकामात है जो दिल के लिए आए, ये सारे के सारे अहकामात अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहा है, और अल्लाह ताला बता रहा है कि जो रूहानी अहकामात है, इन अहकामात पे अमल करोगे तो जिंदगी मुतमईन हो जाएगी। कुछ तुम्हारे पास दुनियावी माल है या नहीं है, बेशक तुम्हारी तिजोरियां भरी पड़ी है और महलात में तुम रहते हो, अगर तुम्हारे अंदर जिक्र नहीं है, तुम्हारा दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जो नहीं है, तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का ध्यान नहीं है, तुमने अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर बिठा लिया और दुनिया के मामला तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, अल्लाह का ध्यान तुम्हारे अंदर नहीं है, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे अंदर नहीं है, तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में कहता है कि तुम्हारे एक के बाद एक से तुम्हारे चैन नहीं पाएगा। जिसने ऐलान किया रूप गौरव मेरे जिक्र से, उसकी जिंदगी अजीरन करके रख दी जाएगी। तो ये अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बता रहा है, और जिसने अल्लाह ताला का जिक्र हासिल कर लिया, जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला का ध्यान आ गया, उसके लिए क्या खुशखबरी है। इत्मीनान किसको कहते हैं? इत्मीनान कहते हैं कामयाबी के हक को। मुतमईन क्या होता है? तो कामयाब हो रहा है जिंदगी की बदलाव के अंदर, वही मुतमईन है ना। नाकाम बंदे को तो आपने फ्रस्ट्रेटेड देखा हमेशा, वो तो बेचैन है, मुस्तरब है, उसको तो चैन नहीं है, जो नाकाम है। तो अल्लाह ताला बता रहा है इस आयत में इत्मीनान करना है दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अगर तुमने नेमतें हासिल करनी है तो अपने दिलों को मेरे ध्यान की तरफ बढ़ा दो। ये दिल जो है मुझे कह दो, ये मेरा घर है, दिल से अल्लाह अल्लाह करोगे तो इत्मीनान हासिल होगा। अगर दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो एक के बाद एक बीमारी आएगी, एक के बाद एक शक आएगा, बेचैनी आएगी, इत्तराब आएगा, भूख आएगी। शोर बीवी से जो है वो नाना होगा और बीवी शोर से नाना होगी, बाप अपने बच्चों से जो है वो अनाई होगा और बच्चे बाप से कहेंगे यही बात हमें मिला था। और ये सारा कुछ क्यों होगा? क्योंकि एक जरासीमा हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा जिसका नाम शैतान है, जो इंसान का दुश्मन है और रूहानी दुश्मन है। और ये रूहानी दुश्मन ऐसा है कि हमारे दिल के ऊपर बैठा है और पूरे दौड़ है। ये तमाम की तमाम खबरें हमें अल्लाह ताला ने की है। अगर दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है तो जिंदगी के अंदर जो है यही डिप्रेशन है, यही खौफ है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बार-बार कहता है शैतान तुम्हें डराता है, मुफलिसी से हो, मुफलिस हो जाओगे, डाटा मार लो, ये तो वक्त है। तो अवेल करो इस वक्त को, लूट लो दूसरे को। इंसान जरा जरा सी चीजों पे लोगों को कत्ल कर रहा है और फंसा बैठा है। आपने देखा होगा एक भाई ने एक आदमी को मार दिया और वो जला के लिए और भाग लिया और दे दिया। ये सारा कुछ शैतान है, ये इंसान का दुश्मन है। और अल्लाह ताला कहता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो उसको दुश्मन मानो। तो हम उसको दुश्मन ही नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो ऐसा बेसरत से मानते हैं कि जैसे हम अल्फाज पढ़ेंगे तो चला जाएगा, जुबानी जिक्र से ही जाने वाला नहीं है। तो जिंदगी जो है वो हमारी दुश्वार हो चुकी है। आज सारी दुनिया के अंदर अगर कोई परेशान कौम है तो मुसलमान कौम है। शैतान ने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया है, इज्तिमाई तौर पर भी और इंफरादी तौर पर भी मायूस कर दिया है, और ये गिरते ही चले जा रहे हैं। और हम उस फार्मूले की तरफ नहीं जाते जो पुराने दिन बयान कर रहा है और जो बहुत आसान है, उसकी तरफ नहीं आते। और हमारी जिंदगी जो है वो गुमराही के शिकार हो गई है, और गुमराही की ऐसी वैसी नहीं है, खुली गुमराही है। और हमारी जिंदगी जो है वो बर्बादियों के अंदर आ गई है, के अंदर आ गई है।
بس ویل ہے، تباہی ہے اس کے لیے، مصیبت ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، اضطراب ہے، ان تمام بیماریاں اس شخص کے لیے ہے اس کا دل سخت ہو گیا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا، بات اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے ویل ہے کہ ہم ویل کا شکار نہیں ہو چکے۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، لائی کبھی چلا نہیں ہوگی، یہ کھلا ٹکڑا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، جن کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ کھلا ٹکڑا ہے۔ اب دیکھیں کورونا آیا تھا، پھر انسان اس کی ویکسین لگائی، پہلے بہت زیادہ موت ہوئی کورونا کی وجہ سے، پھر ہم نے ویکسین لگائی تو کمی آ گئی اور ہم کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ویکسینیشن کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ویکسینیشن کی بات کرتا ہے، لیکن اللہ کا بھی اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب ابھی انجیکشن تیار نہیں ہوئے تھے، یہ تصور نہیں تھا کہ آپ دوائی کو خون کے اندر انجیکٹ کر دیں گے تو خون کے اندر دوڑے گی اور جراثیم کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ کے حبیب نے اس زمانے میں کہا کہ شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں جو ہے شیطان دوڑتا ہے۔ اب وہ دوڑ رہا ہے خون کے اندر، بیٹھا ہے دل کے اوپر، انجیکٹ کر رہا ہے دل کے اندر، دوڑ رہا ہے خون کے اندر، لچا بسا ہے اندر، اور ذکر صرف زبان کا ہو تو یہ نکل جائے گا، ہرگز نہیں نکلے گا۔ زندگی بے چین رہے گی، زندگی مسترد رہے گی۔ ہم جب آخرت میں جانا، جب ہماری موت آئے گی، ہم میں بھی اچھا زندگی گزار چکا ہوں، آپ لوگ بھی کسی نہ کسی حد تک زندگی گزار چکے ہیں، ایک پچھتاوا ہر چیز کا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ کر دیتا، کاش مجھے یہ سچت نہ ہوتا، یہ ہو جاتا۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو پھر ایک اور کاش ہمارے پاس آئے گی کہ کاش میں اللہ کی رضا کر لیتا، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا، تو آج میں اس طرح نہ مرتا۔ تو زندگی جو ہے اگر آپ نے دنیا میں بھی صحیح گزارنی ہے، بیماریوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے صاحب سرور بننا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ اس کا اگر اردو میں آپ ترجمہ کریں، صاحب سرور اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ دینا آمنو جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، اطمینان اس آسودگی کو کہتے ہیں جس کے اندر خوف نہ ہو، جس کے اندر فرسٹریشن نہ ہو۔ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جا رہی ہے اور میرا رب ایک ایسا رب ہے جو قدرتوں والا رب ہے، جو فوراً سنتا ہے، اس کے ساتھ جب آپ کی زندگی اٹیچ ہو جاتی ہے تو ہر مرحلہ آپ کو اطمینان دیتا ہے، کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے، تم اس سے دوستی تو کرو، اور جب تم اس سے دوستی کرو گے تمہاری زندگی سے میں خوف نکال دوں گا، تمہاری زندگی سے میں غم نکال دوں گا۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنے انگریزی لیکچر کے اندر مختلف مذاہب کا تقابل کیا ہے، تو سب سے پہلے وہ بدھزم کو لیتے ہیں کہ بدھزم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، آپ دکھوں سے بچ نہیں سکتے جب تک آپ زندہ اور دنیا میں ہیں، یعنی آپ کو دکھی رہنا ہے، اس کا مرکزی کردار ہے، مرکزی دین مسئلہ۔ اور عیسائیت کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسائیت کہتی ہے کہ خدا گناہ گار ہے، وہاں سے بچ نہیں سکتا جب تک کوئی زندہ ہے، اس کو برائی کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے، جب تم ایمان قبول کر لو گے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی سے خوف اور غم کو نکال دیں گے۔ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، ربوبیت پرووائڈر کو کہتے ہیں، جو آپ کی تمام حاجات پوری کر دے، جو آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے۔
زمین آسمان کا رب، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کی ضروریات پوری کر دے، رب کو کہتے ہیں، پرووائڈر کو کہتے ہیں. تم ایک طرح مانو کہ رب تمہارا اللہ ہے، تم استقام ہو، اس کے اوپر تم استقامت اختیار کرو. کیا ہوگا پھر؟ کیا خوشخبری دیتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو تمہاری زندگی سے خوف نکال دیا جائے گا، غم نکال دیا جائے گا. تو جب ہم اللہ کے ساتھ دوستی کریں گے، دل کے ساتھ دوستی دل کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ کے ساتھ محبت کریں گے. جب اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. مرکز نقطہ اسلام کا کیا ہے؟ مومن ہے کون؟ جس کے اندر نہ دنیا کا خوف ہو، نہ کسی اور چیز کا خوف ہو، جو ایک وسیع والی زندگی کے اوپر یقین رکھتا ہو، جو 60-70 سالہ زندگی کے اوپر نہیں. مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں تم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ تم اس میں ہے آفاق. تو اس کی زندگی پوری کی پوری ہے یونیورسل لائف ہوتی ہے. اس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس زمان و مکان میں اس کے نہیں رہتا. اس کے زمان و مکان اور ہوتے ہیں، وہ کسی اور جہان کا بندہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے تمام مشکلات اگر زندگی کے اندر آتی بھی ہے، ایک چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہے اور اس کو اپنے اوپر سہارا تھامتے ہیں. اور آپ اس سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ زندگی کے اندر رب اور ملا نکالوں گا. اگر آپ نے سپر مین دیکھنے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ملا نہیں تھا، جو زندگی کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو آپ کو یقیناً صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا. یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرتا لوگ تھے اور یہ سپر مین تھے جس کو آج ہم سپر مین کہتے ہیں. تو ان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ہونے نہ ہونے کا ان کو ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نعمت عظمیٰ موجود ہے. ان کے پاس استعداد کا سب سے حسین محبوب اللہ موجود ہے. ان کی آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اسلام آپ سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ دین آپ سے کیا وعدہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ کے ساتھ آپ دوستی رکھ لیں. تمہاری زندگی میں کوئی خوف ہم سے نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے انسان کو ناکام کرنے والی چیز کون سی ہے؟ خوف ہے اور کلال ہے. میرے پاس نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوا. یہ ان چیزوں کے لیے روتا ہے، ان چیزوں کے لیے مرتا ہے اور یہاں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ بظاہر ساری زندگی جو ہے وہ چیزیں جمع کرنے کے اندر لگا دیتا ہے، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے ساتھ دوستی کرو، تم میرے ساتھ جب دوستی کرو گے، تم میری شدید محبت جب اختیار کرو گے، بندہ سینا امان و شرط حب اللہ، تو میں تمہیں تعالیٰ کی اختیار دوں گا، تمہیں میرا غم سے نکال دوں گا، تمہارے میں خوف دور کر دوں گا، تم سائے میں سرور ہو گے. اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت عطا فرما دی اور یقیناً ہماری زندگی کے اندر یہ کیفیت کبھی نہ کبھی آتی ہے. اس وقت جب ہمارے اوپر غم کا پہاڑ ہوتے ہیں اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شرط سکون ہے، ہمارے اوپر ایک سکینت اتر رہی ہے اور ہمیں ذرا سا بھی لال نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف کو لوٹ کے جانا ہے. تو یہ چیزیں آخر کیسے حاصل ہوں؟ دیکھیے یہ چیزیں تکلیف سے حاصل نہیں ہوگی، یہ چیزیں لیکچروں سے حاصل نہیں ہوگی. لیکچر ایک سے بڑھ کے ایک آپ نے دیکھا ہے. یہ چیزیں حاصل ہوں گی جب آپ کا تعلق آپ سے کرا دیا جائے گا، جب آپ کو اپنی معرفت نفس حاصل ہوگی، جب آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب کی مخلوق ہیں اور آپ ماننے لگ جائیں گے کہ آپ پوری کائنات میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کا نائب آپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی سے پیدا کیا. آپ دیکھیں تو صحیح، سب اس پر ربی کا لالا اللہ سے کھانا کا فصل کا بندہ سے کرتا ہے فہدا. تم اپنے رب العالمین کی تصویر دھیان نہیں کرتے؟ دیکھو اس وقت میں کیسے سواس کے پیدا کیا. کبھی اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھ دیکھ، چہرہ دیکھ، زبان دیکھ، ہوٹ دیکھ، ایک ایک اعضاء کو دیکھ تو صحیح، کتنی خوبصورتی
خوبصورتی سے تم نے سوال کے پیدا کیا. جانوروں کو دیکھو کیسے بھگے ہوتے ہیں, انسان کو کیسے خوبصورت سوال کے پیدا کیا. جہاں آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھ لگا دی, اور جس طرح خوبصورت لگتی تھی جس سائز میں اس سائز میں لگا دی. جہاں ناک خوبصورت لگتا تھا وہاں ناک لگا دیا, سرخ ہور بنا دیے, دانت کیسے موتی جیسے بنا دیے, اور کان اور سارے اعضاء کے اعضاء کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا شاہکار ہے آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے میں نے تم کو سوال سنا کے پیدا کیا, بندہ جی کرتا ہے فہدا, اور ہر چیز کی مقدار بھی قدر کر دی. اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں میرا بلڈ چیک کرو, وہ آپ کی بلڈ چیک کرتا ہے, وہ آپ کو مختلف کیمیکل دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کا شوگر لیول یہ ہونا چاہیے جب یہ ہے زیادہ ہے کم ہے, آپ کی جتنا سائز یہ ہونا چاہیے یہ ہے, آپ کے بدن کا کیمیکل اتنا ہونا چاہیے جب اتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار قدر کر دی اور اس کو ہدایت دے دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اپنے اعضاء کو دیکھو کیسے سوال کے ظاہری طور پر پیدا کیا. اپنے اندر کو دیکھو, رپورٹ کو لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں تم نارمل ہو, تمہاری کرنی ہے, تمہارا کہنے کا تمہارے میں بڑھ گیا, تمہارا گھٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی مقدار کو قدر کر دی اور اس کو ہدایت دے دی. آنکھ کا کام اپنا ہے, زبان کا کام اپنا ہے, ہاتھ پاؤں کا کام اپنا ہے, ہر اعضاء اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ہم صحت مند ہے نا, کسی اعضاء کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے ہم بیمار پڑیں گے. ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے کہ نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی, انسٹرکشن دی, ہدایت دی کہ نہیں دی. اس کے مطابق ہمارے اندر اور باہر کے اعضاء جب سے ہم پیدا ہوئے یہ سائنس لاب آ کے اس کو انویسٹیگیٹ کریے, یہ عمل تو شروع سے ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے اندر پیدا کیے ہوئے کی اور اپنا اپنا فنکشن کر رہے کہ نہیں کر رہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. ہاتھوں کا اپنا کام ہے, کانوں کا اپنا کام ہے, زبان کا اپنا کام ہے. یہ دو ہاتھ ہیں, اتنے فلیکسیبل ہاتھ کسی اور مخلوق کے نہیں. تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کمپیوٹر بن رہے ہیں, پرزے بن رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ دو ہاتھ ہیں, کپاس کا بیج اور زمین کے اوپر جو ہے اگا رہے ہیں, کپاس اگ رہی ہے, اس سے ہم بھٹی میں چن رہے ہیں, داغ روئی پر دھل رہے ہیں, داغا ڈھونڈ رہے ہیں. لباس پہنے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے, یہ ساری دو ہاتھوں کی کمائی ہے نا جو کتاب کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ دو ہاتھ نہ ہوتے ایسا ٹوٹ ہوتا. یہ دیکھیں کبھی ان دو ہاتھوں میں شکر ادا کیا ہے. یہ ساری کی ساری ترقی ان دو ہاتھوں کی وجہ سے ہے. یہ دو ہاتھ بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, دماغ بھی ہے, ہر اعضاء ہے. تھوڑا سا دولت جن کو پڑ گیا ان دو ہاتھوں سے دو طرف پانی کا گلاس اٹھا دیں گے. دولت تو دل پر پڑا ہے, ہاتھ تو ٹھیک ہے, یہ قدم تو چل جائیں گے, نہیں چلیں گے. جو ان سے کام لے رہا تھا پکڑ میں آ گیا, سارے کے سارے اعضاء بیکار ہیں. جس سے اللہ نے یہ دل بنایا ہے, یہ پورے جسے کا بادشاہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک روکڑا ہے, وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. اب بس یہ بتا کے چپ ہو گئے. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بتا دیا یہ بگڑے گا اس وقت جب اس کو شیطان آ کے بیٹھے گا اور پورے دوڑے گا, اور یہ سمجھے گا اس وقت جب یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ اللہ اللہ. ہم شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ زبان جو بول رہی ہے بس یہی بول رہی ہے, یہی ناطق ہے. پورا دوسرا پورا ہے ناوینا اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہے اللہ اللہ اللہ. سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کے اندر ہر چیز کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا, ہمارا دل اللہ کے ذکر والا بنے گا تو یہ دل مومن ہے. کیا اندھیرا اور روشنی ایک جگہ رہ سکتی ہیں؟ کیا شیطان اور رحمان ایک جگہ رہ سکتا ہے؟ یہ دل یا اللہ کا ذکر کرے گا
اگر یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا، اس دل کا نام اللہ نے مومن رکھا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ دل مومن ہے۔ اگر یہ دل کا اللہ اللہ کرتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے واجبت قلوبهم، ان کے دل تھرتھرانا اور کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا کشف کراتے ہیں تو وہ ڈائگنوز کرتا ہے نا۔ اب کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہمارے اوپر کیا جاتا ہے یا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے تھرتھرانا اور کانپنا شروع کر دیتے ہیں؟ یا اللہ کو ہم نے عرش پر بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارے دل اسی پتھر کی طرح پتھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل کے اندر افیکٹ آ رہا ہے، ذکر کا افیکٹ دل کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل تھرتھرانا اور کانپنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان کے دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے تو شکر کرے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو قرآن کریم میں اس چیز کا نام مومن نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں آپ کا نام جو کچھ رکھے ہیں، آپ جمالیات کی فریب کا شکار رہتے ہیں، ہم جمالیات کی فریب کا شکار رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقیقتیں کھول کھول کے بیان کر دی۔ ہمارے ذکر الرحمن یمیز له الشیطان قوله قریب، یہ دل خالی نہیں رہ سکتا، یا اس کے اندر رحمان کا ذکر ہوگا یا اس کو کچھ شیطان مسلط کر دیا جائے گا، اور مسلط بھی ایسا ایسا جو بھی ہوگا اور لوگ قریب اس کا دوست بن جائے گا، اسے کہے گا میں تمہارا دوست ہوں، اس کو جمالیاتی فریب دے گا، یہ شخص گمراہی میں ہوگا اور اپنے آپ کی زندگی میں بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوں۔ قیامت والے دن کے بعد یہ دیکھنا شروع کر دیں گی اور دل سمجھنا شروع کر دے گا، یہی شخص کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے دنیا میں شرک اور بدل کا فاصلہ ہوتا، تو بہت بڑا دشمن ثابت ہوا۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ والے اس کے ساتھ جنگ کر کے کوئی چیز کر کے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، دنیا کے اندر بھی بے خوف رہنا ہے، آخرت کے اندر بھی بے خوف رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کریں۔ اللہ اللہ خوف الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ پکی بات ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوگی، پکی بات ہے کہ دل اللہ کو دے دو، اللہ کے ساتھ دوستی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اندر بھی ایک بات دیکھنے میں ہوگی اور آخرت کے اندر بھی تفاوت ہوگا، نوزن ہوگا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ دوستی کیسے کی جائے گی؟ دوستی کی جاتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا اس طرح سے شیطان نکل جائے گا۔ دیکھیں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے جب ہم آخرت کے اندر پیش کیے جائیں گے تو ایک فرق جرم عائد کی جائے گی، فرق جرم ایک عائد کی جائے گی، اور وہ فرق جرم یہ ہوگی کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا غافل نہ رہنا، وہ غفلت کی ہوگی، فرق جرم غفلت کی ہوگی کہ تم غافل ہو گئے ہو۔ جو ہم شہادت دے کے آئے ہیں قالوا بلا شاہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت والے دن یہ نہ کہہ دینا کہ یہ گواہی سے ہم ساری زندگی جو ہے وہ بے خبر رہے، یہ گواہی دل دے کے آیا ہے۔ جب ہم دل کہتے ہیں اس کے بعد یہ گوشت کا لوٹنا نہیں ہے، اس کے بعد روح ہے، یہ دل گوشت کا لوٹ رہا ہے، یہ سلوبی رنگ کا دل آپ کے سینے کے اندر ہی تو سیٹ ہے، یہ جو کرسی ہے جیسے میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ ہماری روح کی، یہ روحانی شعور کی کرسی ہے، اس کے اوپر ہمارا روحانی شعور بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے کبھی آنکھ بھر کے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو پوچھا ہی نہیں۔ اگر یہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہ مومن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے اندر صحابہ کرام گھنٹوں سر جھکائے ایسے ساکت اور جاوت بیٹھے رہتے تھے گویا ان کے کندھوں کے اوپر پرندہ ہے،
اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ کیا ہے کہ آدمی اپنے جسم سے بھی کیا خبر ہو جائے, ساکت اور جامد ہو جائے. اس طرح جیسا کہ کسی نے وہ پرندہ اڑ گیا تو حرکت ہوئی وہ پرندہ اڑ جائے گا, ایسے ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے اور سینہ مبارک سے نور ان کے سینوں کے اندر آ رہا ہوتا تھا. اور وہ جو حنظلہ جو تھے, وہ صحابی حنظلہ جو تھے, وہ تو گھر گئے اور گھر جا کے ان کی کیفیت ہوئی اور وہاں سے وہ چلاتے ہوئے گلیوں کے اندر چلاتے ہوئے بھاگے. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا اور گلی کے اندر ان کی آواز حضرت ابوبکر صدیق نے سنی اور ان سے کہا حنظلہ کیا ہو گیا تمہیں, تم چلا رہے ہو. انہوں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا. جب حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب گھر ہوتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری بھی یہ کیفیت ہے, چلے اللہ کے حبیب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اے حنظلہ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہارے دل حالت ذکر کے اندر ہوتے ہیں اور اگر تمہاری یہی کیفیت 24 گھنٹے رہے تو رشتے صبح تمہارے ساتھ قرآن پر کریں, رشتے تمہارے پورتے ہیں. لیکن اے حنظلہ 50% جو ہے وہ ذکر کے لیے زندگی اور 50% جو ہے دنیا کے کام کاج کے لیے. تو وہ علم کی وجہ سے ہم بیٹھے تسبیحات نہیں پڑھتے اور یہ تراسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے اور آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. ان کے دل اللہ کے ذکر کے اندر ہوتے تھے, ان کا حقیقی آواز بار بار اللہ 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 کر رہا تھا. یہی ذکر کثیر تھا, یہی ہدایت ہے. قرآن کریم اس کیفیت کو ہدایت کرتا ہے. سنت ترین ضرورت ہے وقلوب ہے کہ ذکر اللہ تعالی کا مطلع ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ہدایت کر رہا ہے. سنت ترین ضرورت ہو پھر نرم و ملائم ہو جاتی ہیں ان کی چیزیں وقلوب ہے اور ان کے دل ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذالک ھدی اللہ. یہ کیفیت ہے بندے سے شیطان نکل گیا, باقی پاس مال مال کے اندر ان کے رگو ریشے کے اندر شیطان نہیں دوڑ رہا بلکہ اللہ کا ذکر دوڑ رہا. اب ہدایت ہے تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے. ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا ہے اور ہم قرآن کریم کے چند احکامات کو ماننے والے بن گئے. یہ حکم بھی تو قرآن کریم میں ہے, اسی صورت کے اندر ہے جس صورت کے اندر یہ کہا گیا ہے قالوا بلا شاہدنا بكل يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. کہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم غافل تھے, یا یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں مشرکوں کے گھر پیدا کیا تھا, وہ تو سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے, اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے بت پرستی کری ہے. اللہ تعالیٰ یہ جواب بھی مان رہا. اسی آیت کے اندر کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس گواہی کی طرف لوٹ کے آؤ جو تمہارے دل آنے رات کو دیکھتا ہے. تو ہم دل کی طرف کبھی متوجہ ہو گئے اس گواہی کو اجاگر کرنے کے لیے, اس گواہی کو بیدار کرنے کے لیے. کبھی ہم نے اس دل سے کہا کہ گواہی دے دیا. حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو دل کا اللہ اللہ کرنا ہے, یہ جو گواہی ہے, یہ عام لیول کا جو آدمی اس بات کرتے ہیں اس کی ذہانت پر تھوڑے درجے کی ایک چھوٹا کام کرتا ہے. اور ایک ڈاکٹر ٹائپ آدمی جیسے جس نے ایک آپ مفتی کہہ لے, اس کے اندر ہر لیول کا بندہ جو ہے وہ اس دوائی کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے. بصورت ٹیچر کو کہتے ہیں وہ کہہ کے میں نے یاد کرنے کی کوشش کی, مجھے تو یاد ہی نہیں آئی. مجھے بھی سن کریں کہ آپ کو یہ گواہی یاد آ جائے. یہ گواہی کیا چیز ہے, یہ گواہی آپ کو تصدیق کر دی گئی ہے. یہ جب آپ گواہی کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ, یہ تصدیق کر رہا ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاعراف کے اندر آگے جا کے اس کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ یہ کام آپ کرو اور یہ کام آپ صبح اور شام کرو. لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ بیماری کی ہے, یہ گولیاں صبح کھانی ہے, شام کھانی ہے, اور اتنے دن کھا لو, اگر ناراض کیا تو بیماری کھانے والے. جو ہمارا روحانی ترتیب ہے اس میں بھی ہمیں نسخہ لکھ کے دیا ہوا ہے اور وہ بھی صبح شام کا ہے. ہم کرتے ہی نہیں. بالکل ربا کا بھی نفس کا اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں. اب کیسے یاد کریں, اس کے لیے ہمیں کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا.
جب آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھتے ہیں مجھے اپنا بچہ یاد آ رہا ہے، مجھے اپنا عزیز یاد آ رہا ہے، بیوی یاد آ رہی ہے، پوچھتے کسی سے یاد کرتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضروری کھلے اور سادہ احکامات ہیں کہ کوئی آپ کی تعلیم آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے بھی یاد کرے گا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرو، بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحقیق ہونی چاہیے، گڑگڑاتے ہوئے، مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، یا اللہ میری ساری کی ساری زندگی غفلتوں کے اندر گزری ہے، ایک لمحہ بھی اللہ میرے پاس ایسا نہیں جو میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر سکوں، یا اللہ میں تو خسارے میں مبتلا ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے تو جہنم نظر آ رہی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، آپ نے گڑگڑاتے ہوئے خوف کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو نکال کے اپنے سامنے بچھانا ہے، یا اللہ یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی ہے، تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، یہ کاہلی یہ سستی مجھ سے ہوئی ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، یا اللہ یہ 60-70 سال کی زندگی میں گزار آیا ہوں، یا اللہ میں اپنی عذاب سے ڈرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کرنا اور کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ضرور الجاہری من القولی باوجہ نہیں کرنا، ظالموں کے ساتھ سکون ہے، اس کو ٹھیک کیسے یاد کرنا ہے اور صبح اور شام یاد کرنا ہے اور کیوں یاد کرنا ہے بلا تکن من الغافلین، تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ ہو۔ اب ٹائم بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، آیات بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن خود کرتے ہیں آگے بتا یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جیسے عرض کیا تھا شروع میں حکم ماننا پڑے گا، الف لام میم سے لے کر والناس تک حکم ہی حکم ہے، یہ حکم دل کے لیے ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جسمانی حکم ہے جو جسم کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ روحانی حکم ہے جو دل کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں، جو روحانی احکامات ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ جو آپ کو سمجھ آئے آپ اس کا کر لیں، زیادہ میں نے اس طرح کیا تھا رو مان کے دل میں یاد کیا تھا، یقیناً آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے نفس لگ جائے گا اور غفلت ختم ہوگی چلی جائے گی۔ یہ حکم صحابہ کے لیے بھی ہے، یہ حکم اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے، یہ متقین صالحین کے لیے بھی ہے، یہ علماء کرام کے لیے بھی ہے، یہ حکم سب کے لیے سب کے لیے حکم ہے۔ یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکم پڑھ بھی رہے دیکھ بھی رہے، اس پہ کرتے نہیں ہے، کرتے ہیں کہ صبح شام شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا جتنا اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا تو غفلت دور ہو جائے گی۔ غفلت سب سے پہلے کیا دور ہوگی؟ جب آپ کا دل اللہ کرنے لگے گا تو آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ جس رات کو میں جھوٹی طور پہ مانتا تھا میرے دل نے اس کی گواہی دے دی، اب آپ کا ایک ایمان قائم ہو گیا، اب غفلت کا ایک پردہ گرا ہے، صرف اس ایک غفلت کے پردے نے آپ کے اندر ایک پورے کے اندر اطمینان پیدا کیا ہے۔ اب آپ اگلے دن پھر آپ نے کرنا کیونکہ حکم صبح شام کا ہے، آپ پھر رو رہے ہیں، پھر آپ مانگ رہے ہیں، اب آپ مانگے تو آپ کو رحمت برسنا شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کو لپیٹ لیا اپنے مرحلے کے اندر، پھر آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب میری سنتی ہے اور فوراً کے فیض بھی دیتا ہے، دیتا ہے۔ اگلے دن یہ غفلت دور ہوگی، اسی لیے جب چل گیا پھر آپ نے اگلے دن اللہ تعالیٰ کو پھر روگے، پھر مانگ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پھر آپ کا سینہ روشن ہوا، پھر آپ کے سینے میں کچھ اور تجلیات اور انوارات دیکھے، اللہ تعالیٰ کی اور معرفت حاصل کی، تو اس طرح آپ معرفت کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، چڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو مالک نصیب ہو جائے گی، حضرت اللہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہوگا۔ یہ سارے کا سارا جو مرحلہ ہے یہ موت تک جانے ہی جانا ہے، تو یہ حکم صبح اور شام کا ہے، یہ روحانی حکم کرتے نہیں ہے، ہمارا کچھ احکامات کے اوپر تو عمل ہے، کچھ احکامات کے اوپر عمل نہیں ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے جو روحانی احکامات ہیں
وہ اونچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہا ہے، خود عطا کر رہا ہے، خود رحمت دے رہا ہے۔ یہ جو روحانی احکامات ہیں یہ فرض عین ہے، اور یہ جو جسمانی احکامات ہیں یہ فرض ہے۔ اگر فرض کے اوپر تو عمل ہے اور فرض عین کے اوپر عمل نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، یہ عبادت غیر بنی ہوئی ہے، اس کا جوڑا نہیں ملا۔ بس ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، مصیبت ہے، یہ پھنسا بیٹھا ہے، تنگی کے اندر آ گیا۔ کون؟ پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن دل اس کا غافل ہے، دل بھاگ گیا ہے جہاں محبت نہیں آیا تو وضو کر کے ہے، کتنا رخ تو کھڑا ہے، پاک کپڑے پہن کے تو آیا ہے، زبان تو بہت اچھا دعا ادا کر رہی ہے، اپنے حقات کو جاری کیے ہوئے ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں نماز کی بجائے جو دیے کتنے سے اپنی باتیں دل وہاں گیا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر، کاروبار کے اندر، شہرات کے اندر، لذات کے اندر دل گیا ہوا ہے جہاں واپس لگی ہوئی ہے۔ دل اللہ کا حاضر نہیں ہے، یہ نماز غیر بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی؟ اگر دل بھی حاضر ہے، لا صلاۃ الا بالقلب، نماز نہیں کرتے، دل حاضر نہ ہو، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ رحمت برس رہی ہے، یہ سوچ رہا ہے جب میں اس کی طرف آیا شروع کے اندر پہلے کچھ مہینے تھے تو میں نیت کرتے وقت یہ کرتا تھا کہ اللہ میرے سامنے کھڑا نماز بندہ ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ایک زور کا خیال میرے ذہن کے اندر آیا، یوں کہا کر کے تو اللہ کے سامنے کھڑا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے موجود ہیں، ہر وقت اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر یہ سوچ کے نماز نیت کرتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا، تو یہ خیال آیا، تو جب یہ خیال آئے گا تو یہ نماز بدل جائے گی، یہ مومن کی معراج ہے۔ حضرت امام غزالی ایک دفعہ آئے بغداد کے اندر، بہت بڑا جلسہ تھا، سارا میدان بھرا ہوا تھا، اللہ والے اپنا احتساب کر رہے ہیں، ہم احتساب نہیں کرتے اپنا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو رکوع اور سجود میں کر کے آیا ہوں کیا میں واقعی صرف زبانی گفتگو کر کے آیا ہوں، جب کبھی ایک لمحہ میں اللہ کے سامنے بھی حاضر تھا، تو اللہ والے اپنا احتساب کرتے ہیں۔ تو امام نے اپنے آپ کو کہا کہ بڑا عالم بنا پھرتا ہے، لوگ تیری باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن اے غزالی اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ عبادت ایسے کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، درجہ ہوگا تو یہ کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، خود سے مخاطب ہوا تو تیرا یہ حال ہے تیرا وہ حال ہے۔ 12 سال اللہ سب چھوڑ کے جیسے اللہ والوں کے پیچھے پھرا، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ والے جیسے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھ ٹھنڈک ہے، اگر آنکھیں ٹھنڈک نہیں ہو رہی، بحث نہیں آ رہا تو دل بیمار ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اگر کوئی نماز میں اللہ کا خیال نہیں آ رہا، اللہ کا حکم نہیں حاصل ہو رہا تو دل بیمار ہے، کسی دل والے کی طرف۔ اب یہ چیزیں بتائی جاتی تھی بڑی مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہتور ایجاد ہے، شیطان ہمیں ہر طرف سے لپیٹ چکا ہے، ہمیں مایوس کر چکا ہے، ہم روز بروز نظری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو شیطان جہنم کی طرف کھینچ کے جانا ہے، ان سے شیطان کو ہٹا دے، کوئی اور طریقہ قرآن سنت کے اندر ہے ہی نہیں شیطان سے ہٹنے کا، جب تک یہ بھی ذکر نہ کرے۔ تو اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، اب یہ دل جو ہے منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اللہ اللہ کا کام، تو دل جو ہے پیر جاری نہیں کرنا، دل جاری کرنا وہ جس کا گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر شیطان آ کے بیٹھ جائے، آپ کے گھر کے اندر آپ کا دشمن آ کے بیٹھ جائے، آپ کو کتنی بے چینی ہوگی، آپ تمام کے تمام ذرائع استعمال کریں گے اس معاملات کو نکال کے بیٹھ جائیں، یہ دل اللہ نے کا گھر ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس معاملات کو نکالنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، آپ لوگوں کے مانگ کے دل کی طرف توجہ کرے، یقین جانے دل اسی وقت اللہ اللہ شروع کر دے گا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ
آپ کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہے، رکوع اور سجود کے اندر وہ لذت حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، وہ نماز حاصل ہوگی تو اللہ والوں کی نماز ہوتی ہے، حضوری کل وہی اللہ موجود ہے، قرآن کریم اب بھی موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہے، بس ہمارا عمل تو ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے تمام بیماریوں کا علاج جو روحانی جسمانی بیماری ہے اس چیز کے اندر ہے، ان کی جڑ کیا ہے؟ خوف اور ملال، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور خوف اور ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ یاری لگانا ہے، اللہ سے محبت حاصل کرنا، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت وہ جذبہ ہے جو آپ کے رب و ریشے کے اندر علامت ایک نرمی ایک سرور پیدا کر دے، آپ کو محبوب کی طرف کھینچ کے چلا جائے۔ محبت کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، محبت کوئی تقریر نہیں ہے، محبت کوئی شاعری نہیں ہے، محبت ایک جذبہ ہوتا ہے جو آپ کے رب و ریشے کو نرم کرتا چلا جاتا ہے اور آپ کو اپنے محبوب کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے، اور محبت دل سے ہوتی ہے۔ جب یہ ہمارا دل اللہ کو یاد کرے گا تو یقین کرے آپ کی طرف اللہ کی محبت آپ کو محبت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل کی تو کامیاب ہے۔ ایک شخص کو اللہ کی محبت حاصل تھی، حکیم واس بار بار اللہ اللہ کر رہا تھا، فیض اس کے اوپر برس رہے تھے، بہت دیہاتی قسم کا آدمی تھا، وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ سے تو میرے کون ہو گیا، چوری کھوا دیکھو مروڑے دے دیکھو میں تنگی دے رہا ہوں، یعنی حالت میرے پاس ہوتا میں تمہیں چوری کھلاتا، میں تمہیں تنگی دیتا، میں تمہارے جسم کو دباتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یا جس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ غلط ہے، اس نے اللہ کو مجسم بنا دیا، وہ اللہ بھی تھکتا ہے، اللہ مانگ رہا ہے اس نے اللہ کی زلفیں بنائی اور زلفیں گندی بھی ہوتی ہیں، تو اس نے اللہ کو چوری کھلا رہا ہے، وہ اللہ کو بھوکی رکھتی ہے، کیسا ظلم کر رہا ہے۔ جب پیغمبر وہاں سے گزرا، پیغمبر نے کہا میں چپ کر، یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم پیار کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پہ گئے، محبت اس کے اندر تھی، اللہ نے کہا جا کر میرے بندے کو راضی کر دیا، پھر آ حکیم واس بار بار اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی محبت حاصل کی ہے، کل غلطی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہنس کے اس کو دیکھنے پڑے بھائی اللہ کی محبت حاصل کریں گے، اللہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اس سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے یاری لگانا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، جس طرح میں نے اللہ کی محبت کی، جس طرح میں راتوں کو اٹھ کے رویا گریا بازاری کی، تم بھی پسٹل چھوڑو، تاجر کے وقت اٹھو، اس ماتھے کو رب کے حضور سے دو، ان آنکھوں کو بھیجو، دو چار آنسو نکالو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی تم بھی اس طرح اللہ کی محبت حاصل کرو۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبت عبادت سے محبت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس بس پڑھنے سے پڑھنے، جو اللہ والے ہیں وہ اس چیز کے اندر ان کا کوئی نہیں ہوتا تعلق، یہ فرض ہے سنت ہے نفل ہے، تو کہتے ہیں اللہ بھی جس طرح بن رہا ہے، تو تہجد کے وقت اٹھو، بستر کو لات مارو، اللہ سے رو اور مانگو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آسمان دنیا میں آ جاتا ہوں اور خود سزائیں دیتا ہوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اس کو دوں۔ آپ اٹھے تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تیری محبت کا فیض مانگتا ہوں، تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں، تیری رضا کا فیض مانگتا ہوں، اس سے نجات مانگتا ہوں، اس سے خاتمہ ایمان پہ مانگتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مل کے رہے گا۔ جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی تم بھی اللہ کی محبت حاصل کرو، جب تم میری اتباع کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لو گے تمہیں حاصل کیا ہوگا، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا، جس طرح مجھے اپنا محبوب بنایا تم سے بھی محبت کرے گا۔
جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ان سے کہتے ہیں آمین، اللہ کی محبت حاصل کرو بس کرو۔ اگر یہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی محبت سے رخ موڑتے ہیں، اللہ لا يحب الكافرون، اللہ بھی ان کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کرتے ان کو کافروں کے ساتھ ملا ہے۔ مولوی کو نہیں کہا اس میں فتویٰ دیتے کافر ہے، خود کہا ہے کہ میری محبت حاصل نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے، محبت کے لیے کیفیت جاری ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، اس قدر روکتی ہے کہ داڑھی میں بارش پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 کروڑ بیش کروڑوں میں سے 1 کروڑ کو ڈھونڈ کے دکھائے، پتہ کہ آگے رویا اور مانگا نہ ہو سوائے شیطان کی۔ شیطان نہیں مانگتا، سارے پیغمبر روتے اور مانگتے گئے۔ یہ روحانی نعمتیں اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ہے۔ اللہ کے آگے روئے پیچھے اور ظاہر کرے۔ حضرت والا فرماتے تھے رونا نہیں آتا منہ رونے جیسا بنا دے، آنسو نہیں آتے ان آنکھوں کو 3-4 دفعہ ایسے سکھیڑے اور بند کرے، یہ محفل سی پلکوں کے اوپر آ جاتی ہے، لکڑی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے، یا اللہ یہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس نبی کو بطور آنسو قبول کر لے، مجھے معافی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ جو ایک آنسو لڑک کے گالوں کے اوپر آ رہا ہے آگ جہنم کے بجھانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اتنی اونچی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ جتنے تم گناہ ہے تم آنکھوں سے ذرا ایک آنسو تو نکالو، گناہ بھی معاف کرو۔ یہ رونا اور مانگنا روحانی سنت ہے۔ جو اللہ کے آگے نہیں روتا، اللہ سے نہیں مانگتا، ہر کسی کے آگے روتا پھرتا ہے، کام پھر بھی نہیں بنتا۔ جو اللہ کے آگے رو لیتا ہے، اللہ کے آگے مانگ لیتا ہے، اللہ میں کسی اور کے آگے اس کو رونے اور مانگنے نہیں دیتا۔ تو اللہ کے آگے رونا اور مانگنا سنت ہے۔ یہ جو دل اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ کا گھر ہے کہ نہیں گھر؟ اس دل کے اندر اگر شیطان بیٹھا ہوا ہے، حضرت والا کہتے ہیں یہ روحانی شرک ہے۔ دل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کے دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ روحانی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ روحانی شرک ہونے لگو، جسمانی شرک ہو نہیں سکتی۔ کوئی نام کا دل کے اوپر بیٹھا ہے، حکومت کے اوپر بیٹھا ہے، آنکھ کو حکم دے رہا ہے برا دیکھنے کا، کان کو حکم دے رہا ہے برا سننے کا، ہاتھ پاؤں کو حکم دے رہا ہے برا کرنے کا۔ اس کو اندر سے نکالو نا، جب یہ اندر سے نکلے گا یہ دل خالصتاً اللہ کو پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے خالص کر کے پکارو، اس دل کو خالص کر کے اللہ سے پکاریں گے، منٹ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک بارش لاؤ میں 2 بارش لاؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں دوڑ کے ملتی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس گمان کا شکار ہے، لیکن بہت مشکل ہے دل کا اللہ اللہ کہنا، کوئی مشکل نہیں۔ تو دل تم نے آپ جاری کرنا ہے یا پینے جاری کرنا ہے؟ یہ دل اللہ 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 نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کے گمان کے مطابق اپنا گمان تو ریکٹیفائی کرو نا، اپنا گمان تو درست کرو نا، دل اللہ نے ٹھیک کرنا ہے، گمان کو نیت کی تصدیق کرو نا۔ آپ اپنے آپ سے سب کچھ ہونے کا یقین کریں کہ ہم محنت کریں گے تو ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جب تک روئیں گے اور مانگیں گے نہیں، اس کے پاؤں بھی پکڑیں گے، ماتھا اللہ کے پیروں کے اندر نہیں ٹکائیں گے، سجدے کے اندر پڑے نہیں رہیں گے، سینے پر پڑ کے سبحان اللہ آ جاتے ہیں۔ اس ماتھے کو ذرا ٹیک کے دیکھو، 1 منٹ ٹیک کے دیکھو کہ میں اللہ کے قدموں کے اندر پڑا ہوں اور میں اپنی جان کی معافی نہیں ہوتی، ہمارے سنت والے سچے ہی نہیں ہیں۔ اس موقع کو لمبی پڑے میں کھڑے ہیں تو رکوع جا رہا ہے، شام میں کھڑے تو قیام جا رہا ہے، سجدے میں کھڑے تو سجدہ جا رہا ہے۔ یہی
جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی تم بھی اللہ کی محبت حاصل کی. کوالٹی دیکھی جاتی ہے جن کی نہیں دی جاتی. 2 لفظ پڑھے تو کوالٹی والے پڑھے, 4 لفظ پڑھے تو کوالٹی والے پڑھے. جن نہیں دیکھی جاتی وہاں توڑا جاتا ہے سب کچھ. تو یہ کوالٹی والے پڑھے, آپ اصولی والے پڑھے, گریا بازاری والے پڑھے. یہ دل اللہ اللہ کرے گا, یہ دل مومن ہے. حساب کتاب اس دل سے ہوگا. زبان بند کر دی جائے گی, یہ جو بہت بھول گیا, یہ بند کر دی جائے گی. حساب کتاب دل سے ہوگا. دل کہے گا میں نے تو کچھ کیا نہیں, یہ سارے کام تو ہاتھ نے کیے, یہ سارے کام تو پاؤں نے کیے, آزاد نے کیے, آنکھوں نے کیے, سارے کیے, میں نے کیا کیا, میں پیسہ پڑا تھا. تو وہاں عدالت لگے گی, وہ عادل ہے, وہاں عدالت لگے گی. یہ ہاتھ کون گواہی دیں گے, یہ بولے گی کون کہتے نہیں بول سکتے, یہ کہیں گے ہم سے مارتے تھے, یہ کہتا تھا ہم ساری رات اس کو سندھ تک بلاتے تھے, یہ کہتا تھا ساری رات کوئی تاریخ تک بلاتے تھے, ہم اس سے مارتے تھے. بھائی دل کے اوپر اللہ کا نام آئے گا, دل کے اوپر یہ شیطان لگے گا, اللہ کا ذکر دائم آئے گا. یہ اللہ اللہ پیدا ہے. بھائی آپ کو مومن پیدا کیا گیا ہے, ہر انسان کو مومن پیدا کیا گیا. وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مومن پیدا ہو گئے. ہر انسان کافی گھروں کا مومن پیدا ہو گیا, ایسے مومن پیدا ہو گیا. اس کا دل ہڈی ماس بار بار اللہ اللہ, اس کا پورا وجود اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. بعض اگر اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا, استعمال کرے وہ شیطان کو نکلنا. پہلے تو میں نے ان کو مومن کیا تھا, ان کا دل تو میری گواہی دیتا تھا, تاکہ ماس بار بار تو اللہ اللہ کرتا تھا. بعض اگر ان کے اوپر شیطان غالب آ گیا, استعمال کرے وہ شیطان انسان نکلنا آپ کے دل اللہ کا ذکر بھول گئے. جب یہ دل اللہ کا ذکر بھول گئے, یہ مومن نہیں ہے. بلائی کا حزب شیطان, یہ شیطانی ٹولہ ہے. اللہ کا حزب شیطان ہم الخاسرون, یہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کا حزب شیطان ہم الخاسرون, یہ خسارہ پانے والے. اللہ کے حبیب سمجھا رہے ہیں, دیکھیں کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا ہے. نماز نہ چھوڑ دینا, جسے جان کے نماز چھوڑی اس کے اوپر کچھ غالب آ جائے گا. جسمانی ممکن کا سمجھا نہیں رہے کہ نماز نہ چھوڑنا. اللہ کے حبیب سمجھا رہے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے, نماز نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے مومن اور کافر کے, مومن اور شیطان کے درمیان فرق ذکر کا ہے. میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا, ورنہ تمہارے اوپر شیطان آ جائے گا اور تمہارا نام بھی شیطان رکھ دے گا. سمجھانی نہ پڑھیں, ہم پڑھ بھی رہے, سمجھ بھی رہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اگر میرے دل سے ذکر غافل ہو گیا, اس کے اوپر شیطان آ جائے گا, پھر اس کا نام شیطان رکھ دے گا. جیسے عرض کیا تھا, یہ ایک چارج شیٹ ایک پڑھتے شروع قیامت والے بھی کرے گی. یہ ایک ہی پڑھتے شروع استغفار مختلف ہے. علماء علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا شیطان. اولاد آدم کا میں نے تجھے عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا, شیطان کی عبادت نہ کرنا. لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہی تو لہٰذا صراط مستقیم, اور اس کو پڑھ نکال کے میری عبادت کرنا, یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. کیا ہو گیا تمہاری اکثریت میں شیطان گمراہ کیا جاتا ہے, جس کو ہم دشمنی سے ہم سے کرتے ہیں ہونا پڑا تو گیا. اور دل تو میرا غافل ہے, کیا بولو گا ہونا پڑا قوت اللہ بنا پڑھنے سے شیطان کا پتہ جن کے دل ادھورے کا. یہ تو کرنے ہر سے اوپر اوپر نکل رہے ہیں, یہ تو ساری قوت ہر سے اوپر اوپر نکل رہی ہے. یہ تو دل کے اندر تیرے کلمے داخل ہی نکل رہے ہیں تیرے. تیری لاہور والا قوت اللہ بنا پڑھنے سے شیطان کرتا ہے. پہلے دل سے تو پڑھ لگا, یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو یہ نکلے گا اللہ. یہ دشمن ہے بھائی, یہ ساری بیماریاں قرآن کریم کہتا ہے یہ تمہیں خوف کا شکار کرتا ہے, یہ تمہیں تندرستی کا دلاتا ہے. یہ شیطان تم کو فحاشی میں مبتلا کرتا ہے, یہ کفر پہ لے جاتا ہے, یہ مایوسی میں مبتلا کرتا ہے. آپ قرآن کریم آپ کو بڑا ہی کمزور کے اندر سارا کچھ آ گیا. اب شیطان کیا ہے,
آنکھیں بھی اللہ اللہ کرتی ہیں, کان بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. تو یہ چار شیٹ لگائی جائے گی, تم نے شیطان کی عبادت کی ہے. یہ چار شیٹ کو جانوں میں دھکیلتے ہوئے لگائی جائے گی. لینا لینا کارن آئیوں کو شیٹ ہے, یہ باتیں جرم ہے. جب ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا سورۃ القاف کی آیتوں میں 101 تو کیا چار شیٹ لگائی جائے گی, اس کے اوپر کا ٹھپا لگا کے ان کو بھیجا جائے گا. لینا لینا کارن آئیوں کو ذکری, ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردہ رسول میں تھی. مقام لا یستطیعون سمع, ہر چیز پردہ اللہ کر رہی تھی, ان کے کان سن ہی نہیں سکتی. آخری بات آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں پہلا دفعہ پہلا رکوع, تو وہاں انسان کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتی ہے. اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں. پہلے تو وہ صحیح روح ہیں جن کو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں, جو قرآن پیش کر رہے ہیں, اور وہ صحیح روح میں ہیں, وہ ایمان لے جائیں, وہ اللہ کے مال سے خرچ بھی کر رہے ہیں, غیر سے بھی مان لائے, ساری چیزوں کے حاصل سے بھی مان لائے, اپنے مال سے بھی خرچ کر رہے ہیں. ان کو اللہ مستقیم ہے. آپ سارے پڑھنے والے ہیں. دوسری کا کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ بار بار اللہ کہتے ہیں ان کو زیادہ دے رہے ہیں اور ان کی سیٹسفیکشن کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے چلے جا رہے ہیں. اللہ خود آگے اپنے حبیب کو سمجھا رہا ہے, میرے حبیب ان سے محنت نہ کر, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جو کافر ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں, ایمان لانے والے ہیں. یہ نہیں ان کی پھر وجہ بیان کی, یہ کوئی ایمان نہیں لانے والے, کیونکہ جو ان کا اسپرچل اسٹرکچر ہے وہ اسپرچل اسٹرکچر جو ان کا روحانی ہے, جن کی روحانیت ہے وہ کچھ ہے. آپ کی بات تو وہاں جا ہی نہیں رہی. خطر اللہ شروع تھی جن کو کچھ بول ہے, بات آپ کی جن کے جانی تھی, جن کے لیے کہیں چینج نہیں ہو رہی, جن کو کچھ چیز لگی ہوئی ہے, اور ان کے روحانی کاموں کے اوپر کچھ چیز لگی ہوئی ہے, ان کی روحانی آنکھوں کے اوپر کچھ چیز لگی ہوئی ہے. یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ پیغمبر آخر و آخر ہے, ان کے اوپر کیسا گل بچتا ہے. یہ زیر لگا ہے ان کا اسپرچل اسٹرکچر جو ہے, ان کی جو روحانی ان کے اندر ڈیفیکٹڈ ہے. یہ روحانی طور پہ حبیب آپ کی جو بات جانی تھی جن کے لیے وہاں نہیں پہنچ رہی. جو روحانی کام تھے وہ سن نہیں سک رہے, جو روحانی آنکھ کی وہ دیکھ نہیں رہی. آپ اس کو دعوت دے یا نہ دے, یہ ایمان لانے والی یعنی اسپرچولی طور پہ روحانی طور پہ انسانوں کو 3 کیٹیگری میں پہلے ہی تقسیم کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے اور ہم دیکھ رہے, ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا سسٹم بالکل چوک ہو گیا اللہ تعالیٰ کی. اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے جو صبح شام آ کے کہتے ہیں ہمیں اللہ کی میں یقول اللہ ہے اور ہوا ہوگی ہوگی نہیں. صبح شام آ کے کہتے ہیں ہم تمام فرشتے سے مان لے آئے, جو آپ کہتے ہیں ہم تو بھی ایک ہی مانتے ہیں, لیکن ہم نے مرنے کے بعد جینا ہے, اور تمام فرشتے کو مانتے ہیں, ان تمام چیز کو مانتے ہیں, اور اللہ کی حدیث بات کرتے ہیں. اوپر سے آ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے, مانتے ہیں, مانتے تو مان رہے آگے کلاس تو کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم میں نہیں, یہ مومن نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ صرف ریزن نہیں بتاتی, کاذب نہیں بتاتی, یہ علاج نہیں بتاتی. تو بتایا کہ ایسی کھلی ہوئی عمارت بنا کر وہ لوگ مارا جن کے اندر کے مرد لگا ہوا ہے. تو بھائی یہ آپ 3 طور پر اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. مومن کا دل کچھ اور دیکھنے والا ہے, جن کے دل اللہ اللہ نہیں کرتے ان کو تو اللہ تعالیٰ انسان بننے کے لیے تیار کریں. لاہور قلوب لا یفقہون بہا, جن کو میں نے ان کو دیے تھے کہ کبھی دل کی طرف آئے نہیں کرتے تو اس کا کلوب رہا ہے. سائنس سے تو ثابت ہوتا نہیں, سینہ کیسے کھل گیا, ابھی سارا کام میں دماغ کرنا ہے, باقی سائنس سے ثابت نہیں ہوتا. سائنس سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی, سائنس جو ہے چیزوں کی سائنس ہوتی ہے, کوئی چیزوں کے حقائق کے بارے میں. یہ تو روحانیت ہے, یہ تو سینے کے اندر اسپرچل انٹیلیجنس ہے, یہ روحانی ذہانت آپ کے سینے کے اندر موجود ہے. یہ کسی اور طریقے سے کھلے گی,
سننا ہے افمن شاء اللہ صلی اللہ اسلامی اور نور میں ربی پر اس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے پھر اس کو نور عطا کرتا ہے. تو واقعی بھی بہت سارے چیزیں کہہ رہے تھے جسمانی ہے. اس کا پہلی آیت نبی صاحب نے پڑھی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. فزیکل اپیرنس تھنگس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جو چیزیں جسمانی وجود رکھتی ہیں جو محسوس کی جاتی ہیں اس کے بارے میں تو انسان بڑی بڑی تھیوریاں پیش کر رہا ہے, بڑے فارمولے پیش کر رہا ہے. وہم عن الاخرات هم غافلون. لیکن غافل کس چیز سے ہے؟ روحانی دنیا سے. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ کا نام غفلت ہے کہ آپ نے روحانی کی آپ نے آخر کی طرف دھیان نہیں دیا, جس چیز سے دھیان دینے کا حق تھا آپ غافل ہیں. تو بھائی روحانی طور پہ یہ چیزیں مرد میں حاصل ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کو مطابق کرتا ہوں. تو آج آپ یہ گمان کریں کہ میرا دل اللہ نے جو ہے اپنا گھر بنانا ہے, میرے دل میں اللہ کا دل اللہ نے چلانا جو ہے وہ نیت کی صحت کرنی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کل کیا تمہیں جان جاؤں گا. اب آپ کسی کو سننے کے لیے نہیں آئے, اب اسی نیت کر لیں کہ آپ محض اس وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ کی محبت اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, بھائی کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. تو آپ نیت کر لیں کہ ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے. تو آپٹیمسٹک بنیں. جب آپ ایسا آپٹیمسٹک بنیں گے تو چیزیں آپ کو آگے شروع ہو جائیں گی. تو جو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے, اس کی چیز شاید بھی آپ کے لیے سب کے لیے نمونہ ہوگی. جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اس کی چیز شاید ہے. ایماندار یا دنیا جو رجائیت پسند ہو, جو آپٹیمسٹک ہو, اس کے لیے اللہ کے لیے آپٹیمسٹک ہونا ضروری ہے. رجائیت پسند ہو, روشن تعلق دیکھنے والا کہ اللہ ضرور میرے غلطیاں معاف کر دے گا, اللہ ضرور میری سے متوجہ ہوگا, اللہ ضرور میرے دل کو اپنا گھر بنائے گا, اللہ ضرور مجھے جہنم سے بچائے گا, اللہ ضرور اپنے بندوں میں مجھے شامل کرے گا, اللہ ضرور مجھے اپنی ہاتھ میں بنائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. ایماندار ہے زندہ ہی, یہ رجائیت ہے. رجائیت کہتے ہیں کسی کے بارے میں روشن تعلق دیکھنا, پیچھے رکھنا. ایماندار ہے زندہ ہی, رجائیت پسند ہو, اس سے رجائیت پسند اللہ کے بارے کے اندر, اور رجائیت پسند ہو آخرت کے بارے کے اندر کہ اللہ آخرت میں مجھے رسوا نہیں کرے گا, کوئی نہ کوئی چیز میری قبول کر کے مجھے نجات ڈالتی ہے. رجائیت پسند ہو, یہ دونوں چیزیں ایٹیٹیوڈ کے متعلق ہیں, آپ کے رویے کے متعلق ہیں. عمل نہیں بلکہ اندر کا رویہ ہے. آپ کا رویہ اللہ کے مطابق, قوم آخرت کے مطابق رجائیت پسند ہونا چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اور تیسرا جو عمل سے ہے یہ تین کوالٹی جس کے اندر ہوگی وہ اللہ کے کر سکے گا. لگنا تو تحرک ہوگا, جاری ہوگی, پگڑی ہوگی, خالی ہوگا. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو رجائیت پسند ہونے حدیث کی اسی کے قائم ہے کہ جو مومن جو اللہ سے گمان رکھے گا, اللہ سے جیسا گمان رکھے گا ویسا پالے گا. یہ بھی رجائیت پسند ہے. تو گمان رکھے کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ آئے نکال کے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت حاصل کر لیں, گناہوں سے معافی حاصل کر لیں, اللہ کو حاصل کر لیں. تو یہ نیت کرنے دیر ہی نہیں لگے گی, دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا. جب دل اللہ اللہ کرے گا گھروں کے اندر سکون آ جائے گا. جب دل اللہ اللہ کرے گا شکر گزار بندے بن جائیں گے. یہ دل اللہ, یہ بھی شیطان بیٹھا ہے جس کے اوپر یہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کر رہا ہے. یہ ایک چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں ان کے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور میں ان کو ناشکری میں مبتلا کر دوں گا. یہ کوئی میٹل روڈ کے اوپر نہیں بیٹھا, یہ دل اللہ کا راستہ ہے. یہ دل اللہ کی طرف لے جاتے ہیں نامراد کو بیٹھے. جب یہ یہاں سے نکلے گا, یہ شیشے کے اندر یہاں سے دیکھے گا الحمدللہ الحمدللہ ہم کو دیکھ تو رہی ہے, میرا آزاد کام تو کر رہے ہیں, میں بول تو رہا ہوں, چل تو رہا ہوں, مجھے اللہ نے گھر تو دے دیا, میرے بچے تو پیدا ہو گئے, اتنی ساری نعمتیں تو دے دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق تو دیا, میں بھوکا زندہ تو نہیں رکھا, مجھے اللہ لگا تو نہیں بنایا, اتنی
دے دے مجھے دے دے. تو یہ جو شیطان ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنے دیتا. انسان کو سر سے لے کے پاؤں تک زیادہ کا شاہکار ہے دیکھتے ہیں. جو کہ اندر سے نکلے گا اپنے آپ کو دیکھے گا پہلے پہلے اور شکرانہ ادا کرے گا. جب شکرانہ ادا کرے گا تو عذاب ہٹتے چلے جائیں گے. جو عذاب غلط آتا ہے جب عذاب کرنا چاہتے ہیں ہم سنتے ہیں شاید یہ دوسرے کا عذاب ہے نہ کہ نا یہی سے عذاب شروع ہے یہی سے سوال شروع ہے. ساری زندگی عذابوں میں گزر رہی ہے. مایا فرمایا بھی عذاب کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے گی. شکر تم اگر تم شکر گزار ہو تو آمن تم اور ایمان لے آؤ. شکر کا درجہ ایمان سے بھی پہلے ہے. کیسے ممکن ہے کہ ناشکرا بندہ ایماندار بھی ہو. ناشکرا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایسی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان دیکھنے نہیں دیتا. دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں وہاں سے مجھے نکال کے یہاں بٹھا دے گا. میں سلائڈ کر دوں گا یہاں بیٹھ کے تشریف کر رہا ہوتا. یہ زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ نے بھوکا نہیں سونے دیا میرے جیسے ساتھ کر دے. اللہ تعالیٰ نے کسی نے پہلے بھی ہم دیکھتے نہیں ہیں. شیطان ہمیں ناشکری کا مطلب کر رہا ہے ڈپریشن کا شکار کر رہا ہے. تو یہ چیزیں حاصل کریں گے ضرور میرے ساتھ آپ کے دل کے بات پوچھیں گا انشاءاللہ آپ کے بتانا آپ کا دل جان کرے گا. لیفٹ سائڈ سے دل ہے یہ چھاتی سے ایک انچ کا. یہ جو روحانیت ہے یہ اللہ والوں نے قرآن اور سنت سے دریافت کی ہے. آیات بینات فی صدور الذین، بلکہ ہماری واضح نشانیاں اور آیات بینات جس کو ہم لطائف کہتے ہیں اس کو اللہ آیت کہتے ہیں. اضافہ اللہ آیات اور میرے ساتھ کئی دعائیں مانگے انشاءاللہ پھر اللہ اللہ کرے گا اور دوسرے کامیابی شروع کرے گا. رب العالمین میری نماز میری قربانی، رب العالمین میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا میرا جینا میرا مرنا سب تیرے لیے میرا ہے. جینا میرا مرنا یا اللہ قبول فرما لے. نعمت مومن کے لیے بنائی ہے مجھے اسی کی عطا فرما دے. اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا تیری عشق کا فیض مانگتے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے تیرے پیارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کا فیض مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے ہر سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ میں تجھ سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں. یا اللہ گناہوں کی سیاہی کو میرے سینے سے دور فرما دے. یا اللہ اپنے ذکر سے میرے دل کو روشن فرما دے. یا اللہ میں تجھ سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں. یا اللہ دی گئی نعمت بحال فرما دے. یا اللہ میری نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرما دے. یا اللہ میں جسے قرآن کریم کی رحمت برکت کا فیض مانگتا ہوں. یا اللہ روحانی جسمانی حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر والا اپنے دھیان والا بنا دے. یا اللہ اس دل سے شیطان کو ہٹا دے. الخاص انبیاء کرام سے ہے اس محبت کا ایک قطرہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ عالم برزخ میں جو انبیاء کرام پر رحمت برس رہی ہے اسی رحمت کا ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرما دے. یا اللہ مجھے قوت صحت طاقت کا فیض عطا فرما دے. یا اللہ مجھے ہر وقت اپنی حفاظت کا فیض عطا فرما دے.
اللہ 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 کا مقام ہے اللہ 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 کا مقام ہے اللہ 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 میں نے مراقبہ کیا تو مجھے مراقبے میں سمجھایا گیا کہ مراقبہ اس کا کرو اس کا پرانے کے استعمال ہے میں نے کیا وہ کر کیا ہے تو مجھے دو آیتیں سنائی دی اس رات سے بیان کر رہا ہوں ایک سندر آواز کی آیت کے اندر 205 رسول اللہ کا مسیح کا تجربہ نصیب ہے اور دوسری صورت مزمل کی آیت نمبر 8 جس کا رسول کا متوسل کی نہیں سکتی ہے مجھے یہ کہا گیا کہ جب تک اسپیسیفکیشن کے مطابق اس کو نہیں کرو گے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا اس میں واحد حاصل نہیں ہوگی تو دوبارہ کے اندر ذکر کرتا ہے سمجھایا گیا بلکہ اس میں رسول کا اپنے ذات کے نام کا ذکر کر اور اس طرح مہنگے اختیار کر اس طرح خوب ہوگا جو تبکر کی جائے کرتی گا اسی کو مراقبہ کہتے ہیں اللہ کے دھیان میں جب ہمیں ایسے بیٹھنا ہوتا ہے نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا ہم سب کسی کے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے نہیں آتے جو کرنی ہے دوسری طرف اللہ کی رحمت اچھے وجہ سے آ گئی ہے جو رسول کو ہمارے حکم کو خود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کرے گی
ہمارے والدین یا اللہ ہر مسلمان کو کام فرما یا اللہ جو لوگ کا ہو گیا یا اللہ عالم کو یا اللہ کی مہربانی فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو توفیق عطا فرما یا اللہ کی ضرورت اور مانی توفیق عطا فرما یا اللہ انت میں بڑا مان جاتا جو حکم دیا ایمان کی طرف ہے یا اللہ جو کو مومن کی بنا اللہ ہم سے کسی کو مانگتے ہیں تیری محبت کے تیری رضا کا خیال مانگتے ہیں یا اللہ کے نزدیک کو اس ہے کہ میری موت کو دوسرے جنت میں اللہ کا انتظام ہو جائے السلام علیکم یا اللہ دھرموں میں کسی کو اپنے ذکر والا بنا دے اپنی محبت والا بنا دے سب کے دلوں سے شیطان پہنچا دے یا اللہ کو مہربانی فرما یا اللہ شیطان کی حکومت کو جہاں جہاں بھیجنے والا حکم فرما دے یا اللہ صالحین کو لاتا اقتدار عطا فرما یا اللہ کی مہربانی فرما ان مقاصد کے لیے یا اللہ یہ حیات کی گئی تھی یا اللہ ان مقاصد پورے کرنے والے کو ہمیں حاصل عطا فرما دے یا اللہ ہمیں شاعروں سے بچا خاصوں سے بچا جانوروں سے بچا بچاروں سے بچا یا اللہ کی مہربانی فرما دے ہمیں ہمارے ہاتھ سے یا اللہ رحم فرما یا اللہ کی مہربانی فرما ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے حکم کو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زکات دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے دل سے تیرے راستے چلنے کی شہادت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں شہیدوں والی موت عطا فرما یا اللہ کی مہربانی فرما دنیا و آخرت کے یا اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما دنیا و آخرت کی فتنوں سے محفوظ عطا یا اللہ کی مہربانی فرما روحانی جسمانی علم سب عطا فرما یا اللہ اطمینان قلب عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے اپنے کاموں میں لگا مہربانی کر کر تیری رحمت رسی یا اللہ تم خود فرماتے ہو تم کیا تمہیں غور کروں گا یا اللہ ہمارے بہت ہیں یا اللہ ہمارے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تیری محبت والا ہے تیرے عشق والا ہے تیری رضا والا ہے تیرے حبیب کی محبت والا ہے اپنے حاصل ہو جائے یا اللہ تیری رحمتوں میں ہے میرے بانا مہربانی کرتا ہے تیری رحمت رسی یا اللہ ہمیں محبت کی تعلیم میں محسوس کی یا اللہ ہمیں دنیا کے شروع اور فتنوں سے محسوس فرما دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے اپنے کاموں میں لگا دے یا اللہ کی مہربانی فرما ہمیں وہ قلب عطا فرما جس کو ٹھیک کہتا ہے یا اللہ وہ آنکھ عطا فرما جس کو تمام کہتا ہے جس سننے والے کان عطا فرما یا اللہ ہماری روح کو بیدار فرما دے یا اللہ کی مہربانی فرما قرآن کریم سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنے ہر حکم کو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپس میں بھائی چارے محبت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم آئے ہیں یا اللہ اس کے آئے محبت والا ہے ہم سب خاص ہیں یا اللہ ذہن کو مجھے وسعت کرنے کی آیت ہے یا اللہ ہمارے اس کی آواز بھی ہو گئی تیری محبت والا ہے تیری عشق والا ہے تیری رضا والا ہے ہمیں حاصل ہو جائے مہربانی کر کے تیری رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم آمین ملنا چاہتے
دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جی جی اب دعوتیں رکھا کریں نا. حال ہے مسجد میں رکھیں. آگے کسی غرض سے یہ لاہور جو ہے نا رحمت والا شہر ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کو قبول کرتا ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میری تو زبان میں اختلافی میں بات نہیں سمجھتا. یہ میرا بھائی ہے بڑا بلیار ہے اس کو میں بلوچ لوں. اللہ نے ایک کام تو کرنے سے لیتا ہوں تو ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں لیکن ہم کام تو کریں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. یہ صاحب سے رابطہ کریں. ہمیں مسجد میں کسی جگہ میں بیٹھ کے بندہ فکر بھی دے سکتا ہے. ہم نے فکر کی نہیں کیا ہاتھ لگا خالی نہیں جاتا. پھر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. کب بھی کرے گا چلا آپ سپرویژن میں بہت آگے آپ کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کتنی بات شیطان کسی کی سلیپ کرتا ہے کہ آگے خالق یا پھر اس کو معاہدہ لکھواتے ہیں. کچھ لوگوں پر بیٹھا گمراہ کر رہے ہیں. تو کیا اللہ کا نام اتنا نہیں آ سکتا جو بھی کریں اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. تو مقابلے میں سے زیادہ تیز آ سکتا ہے. بندے کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ تو کچھ کمٹمنٹ کرتا ہے. یہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیتے. یہ ذکر اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. اعتماد تو کریں یقین کے ساتھ کیا جائے تو جیسے آپ نے بتایا یقین تو پہلی شرط ہے. آپ کر کے دیکھیں. دعا کر کے محسوس ہوں گے آپ بہت فائدہ ہے. یہ سب ادھر بیٹھ کے آگے مسجد میں آ جاتا ہے.